अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आयत पढ़ेंगे सूरह नाम की 136 से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना फ़मा कान लिशुरकाइहिम फ़ला यसिलु इलल्लाह वमा कान लिल्लाहि फ़हुव यसिलु इला शुरकाइहिम साअ मा यहकुमून। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है और कहते हैं ये अल्लाह के लिए है बजामे खुद और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा इनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता मगर जो अल्लाह के लिए वो उनके शरीकों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। ठीक है, अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो है उनकी अब ये पूरी जहाँ तक ख़त्म करेंगे इसमें सारी उनकी उन बिदात का ज़िक्र है जो उन्होंने अपने ऊपर सो कॉल्ड अपने ऊपर कर ली थी और बहुत अरसे से समझे इसमें एक एक दम से नहीं हुई बल्कि एक इसमें अरसा लगा। इन चीज़ों को आदी होने में बिदात को करते, करते, करते उसकी क्या शक्ल हो गई। ज़ाहिर जो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे वो बिल्कुल खालिस तौहीद का दीन था। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता रहा उन्होंने अपने औहाम, अपने तोहमाना परस्ती की वजह से अपने जो है दीन में एक से मतलब एक से नई-नई चीज़ें निकालने के चक्कर में उस दीन को जो है बिल्कुल क्या से क्या बना लिया, ठीक है? अल्लाह ताला भी ये बताएगा कि उनके दीन को उनका दीन उन्हीं के ऊपर मुश्तबा होकर रह गया। देखिए हम जो सूरह अनाम पढ़ रहे हैं, अब तो हम खत्म हो जाएगी ये। तो इसकी थीम क्या थी? तौहीद की दावत थी। यानी कि शिर्क की कोई बुनियाद नहीं है। हमने देखा कि हमने जब सूरह अनाम पढ़ी तो उसमें पूरा का पूरा हमें तौहीद की दावत दी गई, हमें भी और ज़ाहिर उनके शिर्क की जो है वो अल्लाह ताला ने उनको इनके शिर्क की, उनके जो भी उनके अफ़ाल थे उसको रद्द किया गया। और हमें यहाँ पे अल्लाह ने दावत दी कि हम ऐसे तमाम कामों से अपने आप को बचा लें। अब यहाँ पर उन मुश्रिकों ने जो शिर्क को मज़हब बना लिया था, जिसमें इनके देवता, बुज़ुर्ग और जो भी उनके शरीक थे, तो अब उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस वक़्त जब इन्होंने ये खेती और मवेशियों में से जो हिस्सा मुकर्रर किया था, ये बात हम याद रखें। पहले मैं ये बता दूँ कि देखें ज़कात का लफ़्ज़ और नमाज़ का लफ़्ज़ अल्लाह ताला ने एज़ इट इज़ कुरान के अंदर लिखा है। उसमें अल्लाह ने सिखाया नहीं कि बाकी चीज़ों को तो अल्लाह ने सिखाया है ना, तो इसका मतलब ये एक मारूफ़ चीज़ मारूफ़ नाम था और वो ये करते थे लेकिन उसमें भी उन्होंने बिदात जैसे हज है, तो हज वो करते थे, उम्रा भी वो करते थे लेकिन उसमें कितनी बिदात उसके अंदर आ गई थी। यानी उसकी असल शक्ल कुछ से कुछ कर दी गई थी। सिर्फ़ नाम हज का रह गया था लेकिन उसकी शक्ल बिगाड़ कर कुछ से कुछ कर दी गई थी। इसी तरह उनके यहाँ ज़कात का भी सिस्टम था, उनके यहाँ नमाज़ का भी सिस्टम था। लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने वो क्या तरीका था बिल्कुल जो है वो चेंज हो चुका था। मतलब वो समझो कि वो एक नाम था बाकी वो उसका जो अमल था वो बिल्कुल अलग हो गया था। अब ये जो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि वो अल्लाह के लिए भी निकालते थे। असल में इन तोहमात की जड़ क्या थी बेसिकली? इसको समझने के लिए जान लेना ज़रूरी है कि जुहलाए अरब अपने माल में से जो हिस्सा खुदा के लिए निकालते थे, वो ज़कात समझ के ही निकालते थे, ठीक है ना? और वो फ़कीरों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और यतीमों वगैरह के मद में सर्व किया जाता था। और जो हिस्सा शरीकों की नज़र नियाज़ के लिए निकालते थे, वो या तो बराह रास्त मज़हबी तबकों के पेट में जाता था या आस्ताने पर चढ़ावों की सूरत में जाता था। इस तरह बिलवास्ता मुजाविरों और पुजारियों तक वो पहुँच जाता था। यानी ये चीज़ें फिर आहिस्ता-आहिस्ता बाद में ये उनके अंदर जो है वो पनपती चली गई कि उन्होंने वो फिर वही कब्र परस्ती शुरू हो गई। कब्र परस्ती के साथ-साथ फिर वो बुत बनना शुरू हो गए। फिर देवताओं को खुश करने के लिए फिर जो है उन्होंने उन पुजारियों ने जो उनके साथ हमेशा एक जो ऐसे शैतान असल में ये काम कौन करवाता है? ये शैतान करवाता है। तो फिर ऐसे-ऐसे लोग पैदा हो गए कि जो उनके मजावर बन गए उन देवताओं के या उन कब्र परस्तियों के। फिर उन्होंने ऐसा निज़ाम सँभाल लिया कि उस पर जो है पूरी दीन की बुनियाद रख दी।
اب لوگ آئے، لوگ جو کمزور عقیدہ ہوتے تھے، جن کے عقائد صحیح نہیں ہوتے تھے، تو وہ انہی چیزوں پر تکیہ کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے جو وہ چیزیں نظر و نیاز کے طور پر کیا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، پہلے تو وہ اللہ ہی کے لیے نکالتے تھے، لیکن اب کیا کیا انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے بھی اس کے اندر حصے مقرر کر دیے۔ اب یہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی جو اصل جو پیداوار تھی وہ کھیتیوں کی تھی یا پھر وہ مویشیوں کی تھی، اس طرح کے ظاہر ہے وہ ایک بے آب و گیا وادی تھی، اس میں کچھ زیادہ اگتا نہیں تھا، یا تو کھجور کے باغات تھے، اس طرح کی چیزیں تھیں، یا پھر ان کے مویشی تھے، تو اسی کو جو ہے وہ بڑھاتے تھے، اسی کی وہ جو ہے پیشہ کرتے تھے، اسی سے وہ اسی میں سے وہ حصہ نکالتے تھے۔ تو اس میں سے ایک حصہ مقرر کیا، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے، دو اب اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو کیا بتا رہا ہے، اب پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اب کیا ہوا، انہوں نے کوئی پھل نکالے یا کوئی بھی ایسی چیز نکالی، اب کیا ہوا کہ اس میں سے کوئی چیز کم ہو گئی ان کے شریکوں میں سے، تو کیا کرتے تھے وہ اللہ کی چیزوں میں سے جو انہوں نے اللہ کے لیے نکالا ہوا ہوتا تھا نا مال، اس کو اس میں سے نکال کے جو اپنے شریکوں کے لیے کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے مال میں اگر کوئی کمی ہو جائے، کوئی خرابی ہو گئی، کوئی فصل صحیح نہیں آئی، یا کوئی جانور یا جو ان کا مر گیا، تو اس کی کمی وہ پوری نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر یہاں کمی اگر جو ہے ان کے شریکوں کی ہو رہی ہوتی تھی، تو اللہ کے جو انہوں نے حصے نکالے ہوئے ہوتے تھے اس میں سے نکال کر اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ کتنی ناانصافی کی یہ بات کرتے تھے، اور حالانکہ یہ دیا کس نے تھا، یہ مویشی اور یہ کھیت اور یہ تمام چیزیں اللہ کی پرووائڈ کی ہوئی تھی۔ تو اس بات کے وہ خود قائل تھے کہ زمین اللہ کی ہے اور کھیتیاں وہی اگاتا ہے، نیز ان جانوروں کا خالق بھی اللہ ہی ہے جس سے اپنی زندگی میں خدمت لیتے ہیں۔ لیکن ان کا تصور یہ تھا کہ ان پر اللہ کا یہ فضل ان دیویوں اور دیوتاؤں اور فرشتوں اور جنات اور آسمانی ستاروں اور بزرگان سل کے اروا کے طفیل ہے، ان پر جو نظر کرم رکھتے ہیں، اس لیے وہ کھیتوں کی پیداوار اور اپنے جانوروں سے دو حصہ نکالتے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام کا اس شکریہ میں کہ اس نے ایک کھیت اور جانور انہیں بخشے، اور دوسرا حصہ اپنے قبیلے یا خاندان کے سرپرست معبودوں کی نظر و نیاز کا، تاکہ ان کی مہربانیاں ان کے شامل حال رہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو مطلب قبر پرستی کرتے ہیں یا قبروں کے مجاور بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ اتنے جو کمزور عقیدہ ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ، اور ظاہر ہے وہ ان کو جو ان کے جو مجاور ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں میں آگے جو آپ دیکھیں کتنا کتنا پیسہ، کتنی بڑی دیگیں، کیا کچھ وہ جو کہتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اتنا پیسہ وہاں پر جمع ہو جاتا ہے، بلکہ میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا اتنے لوگ چادر چڑھانے آتے ہیں اور نئی نئی خوبصورت چادریں چڑھائی جاتی ہیں ایک ایک دن میں، تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ چادریں پھر غائب کہاں ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری چادریں قبروں کے اوپر سے، تو پتہ چلا کہ ادھر یہ کاروبار کھلا ہوا ہے کہ چادریں جو ہیں پھر وہیں جا کے وہ ریسیل کر دی جاتی ہیں، اور جو بھی پیسہ آتا ہے، ظاہر پیسہ بھی کتنا آتا ہوگا، کھانا بھی کتنا آتا ہوگا، تو یہ تو عام پریکٹس جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی ہو رہی ہے، مطلب وہ تو تھے ہی کفار اور مشرکین، ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں بڑے شور، اور زیادہ تر ایسے لوگ اس میں انوالو ہیں جو مطلب اگنورنٹ پیپل ہے۔ آپ دیکھیں نا گاؤں دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ اگنورنٹ ہوتے ہیں، ان کو دین ایمان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا جب تک کہ ان کو جا کے بتایا نہ جائے، تو وہ توہمات پرستی بھی اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دین سے دوری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور شرک میں، اور جو آپ یہ کہیں کہ ان بدعات میں، ہر چیز میں وہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ظاہر وہ بھی ایک قبیلہ سسٹم تھا، تو جو چیز ان کے اندر رائج ہوتی چلی گئی اسی کے مطابق انہوں نے جو ہے اپنے رسم و رواج بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ یہ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں، یعنی کیسے، یعنی جو بدعات انہوں نے، اس میں پوری بدعات کا ذکر آئے گا، تو کیسے برے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید مطلب اس بات کو مطلب کہا کہ کیسے برے، مطلب سا یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک جو یہ اللہ کو بالکل ناپسندیدہ ہے یہ بات جو یہ وہ کر رہے تھے۔ اب یہاں پر اتنی شدید بات کیوں گئی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، اور ہر بدعت جو ضلال یعنی گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی کیا ہے کہ وہ پھر ایک چیز اس پہ قانے نہیں رہتے، انسان نے اگر ایک چیز کوئی اچھی سمجھ کے جو ہے وہ ایجاد کر لی تو وہ اس پر نہیں رہتے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے لیے بھی جیسے میں بات کہتی ہوں کہ شروع میں کیا ہوا ہوگا کہ بھائی ہم صرف نبی کے لیے جو ہے ان کی درود پڑھ لیتے ہیں، چلو ہم بیٹھ کے ایک محفل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں یاد کریں گے، یہی ہوتا ہے نا دن بنانے کا۔ لیکن ایسا 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 آج آپ دیکھیں کہ جو ہے ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ہے وہاں پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں باقاعدہ،
بڑے بڑے من وزنی جو ہے کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں بڑے بڑے جو ہیں وہ مولوی وغیرہ جو ہے وہ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، ان پورے باقاعدہ جو ہے جو وہ نکل جلوس نکل رہے ہوتے ہیں بے تحاشا. کبھی انٹرنیٹ پہ جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں میلاد وغیرہ کی، یا نبی وسلم کے جو ڈے منایا جاتا ہے اس کے لحاظ سے. تو یہ چیزیں ہوتی تو تھوڑی سی شروع ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ بڑھتے 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 پھر وہ کہاں تک پہنچا دی جاتی ہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر یہ اصل دین کو چھوڑ کر اپنی پسند کا دین بنا لینا، یا لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے اس میں تبدیلی کر دینا. اور پھر دوسری بات، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کلو بدعہ ضلالہ، اسی طرح یہ بھی کہا کہ ہر بدعت سنت کی موت ہے. یعنی کوئی بدعت جب پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک سنت کو ختم کر رہی ہوتی ہے. یعنی جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے اگینسٹ جا کے بندہ جو ہے کوئی نئی چیز نکال رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ جو ہے اس کو ختم، ایک سنت کو ختم. اور یہ کتنی غلط بات ہے. یعنی سنت کو زندہ کرنا ہے یا سنت کو ختم کرنا ہے. تو یہ قوم جو ہے یہ سمجھتی نہیں ہے، اور پھر وہ اس کو جو ہے وہ اپنی جہالت میں آ کے، اپنی گمراہی میں آ کے اس کو کرتی ہے. اور پھر کوئی اس کو منع کرے، ان کو کوئی سمجھائے، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہیں، یا یہ تو پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آ گئے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے کسی نے منع نہیں کیا، چیزیں تو ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہمیں اسی طرح لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھی لوگوں کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے، تو ان کو فرشتے جو وہ ہٹا دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو میری امت کے لوگ ہیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے. تو ان کو جو ہے وہ حوض کوثر کا پانی نہیں پینے کے لیے دیا جائے گا، ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. تو ظاہر ہمیں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ جو ہے یا تو شیطان، دیکھیں شیطان ہی القا کرتے ہیں نا ہر برائی. شیطان کے ڈالنے سے یہ بدعت کیسے نکلی، یہ غلط چیزیں، یہ تو جو ہے بتوں کی پوجا یا قبر پرستی اور دنیا زمانے کی جو چیزیں نکلی، شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں. وہ چیزوں کو خوشنما بناتا ہے، دلوں میں یہ چیزیں ڈالتا ہے. ارے اس طرح کر لو تو یہ اچھا لگے گا، ایسے کیوں نہیں کر سکتے. تو ایسا ایسا جب دلوں میں چیزیں آتی ہیں، اور پھر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا سمجھے دیندار لوگوں کی شکلوں میں زیادہ نکلتی ہیں یہ چیزیں، پھر وہ اس کو جو ہے پھر عوام الناس کے اندر جو ہے پھیلا دیتے ہیں کہ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں، اس کو اس طرح کر سکتے ہیں. اور پھر وہ پورے قوم کا مذہب بن جاتی ہے وہ چیزیں، آہستہ آہستہ وہ قوم کا مذہب بن جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ان کے اللہ تعالیٰ کا اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا. تو یہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے. ان میں سے جو سارے مشرکین کا حال یہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. ان بیٹیوں کو پسند کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم جو ہے نظروں میں گر نہ جائیں. ہمیں زیادہ بیٹی بہانی پڑے گی تو ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ پوری زیادہ ہمارے سن ان لاز آئیں گے، ہمیں ان کو دینا پڑے گا، انہیں پیسہ دینا پڑے گا، اور پھر ہماری عزت جو ہے وہ گر جائے گی زیادہ بیٹی دیں گے. تو یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ بیٹی نہ ہو، اور ہو بھی تو پھر وہ اس کو، ان کی یہ پریکٹس تھی، کامن پریکٹس تھی کہ وہ بچی کو مار دیا کرتے تھے. اور وہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ گڑھا کھود کے رکھتے تھے. یعنی پریگننٹ جب وہ ڈلیور کرنے والی ہوتی تھی تو بس وہ یہ ہوتا تھا کہ نیچے گڑھا ہوتا تھا، اور وہ جب جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ بچی ہوئی ہے تو اسی گڑھے کے نیچے اس کو کر کے جو ہے اس کو زمین برابر کر دیا کرتے تھے کہ دیکھے ہی نہ، تو نہ دیکھیں گے نہ محبت آئے گی، اور پھر اس کو بند کر دیا کرتے تھے. کتنا ظلم تھا، کتنی زیادتی تھی اگر آپ دیکھیں. اور قرآن کے اندر بھی ہے، آپ مجھے سورت کا نام یاد نہیں آ رہا، کہ جب ایک گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں جو ہے ماری گئی، تو اس وقت جو ہے اس سے پوچھا جائے گا، کسی سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، اس بچی سے خود پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس ظلم میں جو ہے قتل کیا گیا تمہارے ماں باپ نے. اور کتنی بڑی سفاکی ہے، دیکھیں کہ ایک ماں باپ جیسے، ایک تو انسانیت کا قتل اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ جس کسی نے اگر ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. پھر یہ قتل وہ قتل ہے جو اپنی جسم کا حصہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. تو اس قدر کی خراب جو تھی وہ تھی. اور پھر دوسری ان کی ایک وہ بھی تھی، ایک تو یہ کہ یہ تھے کہ وہ ان کی شادی کا مسئلہ ہوتا تھا، دوسرے یہ کہ ان کا وہ چاہتے تھے کہ ہمارے لڑکے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے نا. لڑکے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو تھی وہ، کیونکہ یہ لڑکیاں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لکھا نا کہ وہ تو اپنی آواز بھی نہیں نکال سکتی، وہ تو سونے میں پالی جانے والی وہ ہے. اس زمانے میں جو عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اس میں تو یہی تھا کہ وہ آواز بھی نہیں اٹھا سکتی تھی. ٹھیک ہے نا. اس وقت کے دور کے اللہ نے بات بتائی کہ وہ سونے میں پالی جاتی ہے، وہ اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکتی، تو اتنی کمزور تھی.
اسی وجہ سے جو ہے ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے بیٹے زیادہ پسند تھے کہ وہ کندھا دینے والے تھے، وہ کمانے والے تھے. پھر یہ کہ ان کی لڑائیاں جو تھی وہ عام تھیں، تو لڑائیوں میں زیادہ عورتوں تو نہیں نکلتی، وہ مرد ہی نکلتے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ملٹیپل بیٹے ہوں، بہت 10 10 12 12 بیٹے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی جو ہے وہ پھر اس کے لیے منتیں مانے، نظر و نیاز بھی وہ کیا کرتے تھے. بلکہ ہم نے یہ بھی پڑھا عبد المطلب کے جو تھے انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے 12 بیٹے ہوں. اگر میرے 12 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کو جو ہے میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا. تو قرآن اندازی کس کے نام نکلی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلی. اور پھر ان کو ظاہر سی بات ہے سب لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے، ظاہر نیچر کے اچھے ہوں گے، مزاج کے اچھے ہوں گے، بہت نیک ہوں گے. تو ان کو جو ہے پھر 100 اونٹوں کے بدلے جو ہے ان کو فدیہ دے کے چھڑایا گیا. وہ بھی ان کے تیر انداز، ان کے جو وہ تھے نا حبل، جو دیوتا وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ تیر آتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس میں 100 اونٹوں کے اوپر جو ہے پھر وہ جا کے وہ تیر رکا تھا. وہ ایک پوری کہانی ہے، اسٹوری ہے. تو پھر ان کی جان بخشی ہوئی تھی ان کے والد عبداللہ کی. تو وہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے بھی لوگ منتیں مانگتے تھے کہ اگر ہمارے 12 بیٹے ہو گئے یا میرے اتنے بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹا میں اللہ کے ایک بیٹا جو میں دیوتاؤں کے لیے قربان کر دوں گا. مانگ اللہ سے رہے ہیں لیکن جا کے کہاں قربان کرتے تھے؟ دیوتاؤں کے آگے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اپنا کرتے تھے. یا پھر جو ہے بچوں کا قتل اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار نہ اٹھایا جا سکے گا اور ذرائع معاش کی کمی کے سبب سے وہ ناقابل برداشت بوجھ بن جائیں گے، یا اس لیے بھی کہ ہمارے پاس جو ہے گزارا کرنے کے لیے نہیں ہے تو بس کم ہی بچے ہوں. اور پھر دیکھیں یہ تو ان کی جہالت اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے ان کی نادانی کی وجہ سے تھا، ان کی توہمات کی وجہ سے تھا. لیکن آج کے دور میں بھی یہی ہے. ہمارے یہاں جو بنا ہوا ہے جو ہے اپنے ہی ملکوں کی ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہاں بھی جو ہے ابھی تک، پہلے تو خیر بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی تھی، اب ذرا اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ بچیوں کو پسند نہیں کیا جاتا کہ زیادہ بچیاں ہوں گی تو وہ جو خاندان والوں کو موئی بن جاتا ہے. بیچاری ماں کی تو وہ ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ تو باپ بھی اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بچیاں پیدا ہوئی جا رہی ہیں، بیٹا کیوں نہیں ہو رہا. تو اس پہ بھی اتنا زیادہ زندگی جو ہے اس عورت کے لیے جو مشکل کر دی جاتی ہے. میں نے اسی کو سب کو سمجھا جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور ظلم بھی کیا جاتا ہے اس عورت کے اوپر بھی، بچوں کے اوپر بھی. تو یہ حالات اس زمانے میں نہیں تھے، یہ حالات اب کے زمانے میں. پھر کیا کیا جاتا ہے کہ پھر ابورشن کروا دیے جاتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے بچے نہیں سنبھال سکتے، 2 ہی کافی ہیں، ان کا خرچہ کیسے ہم برداشت کریں گے. زیادہ بچے ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ان کی پراپر جو ہے وہ نشو و نما نہیں ہو سکے گی، یا ان کی جو ہے تعلیم پڑھائی جو ہے پراپر طریقے سے نہیں ہو سکے گی. دیکھیں ابورشن کروانا اور پلاننگ کرنا الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کو منع نہیں کیا کہ انسان جو ہے اپنے لحاظ سے، اپنے ماحول کے لحاظ سے، اپنی صحت کے لحاظ سے اس کو مینج کر سکتا ہے. لیکن آنے والی چیز جو آلریڈی جسم میں آ چکی ہے، ٹھہر چکی ہے، اس کو پھر جا کے ختم کر دینا صرف اس ڈر سے کہ اب یہ بھی آ گیا ہے. اور منہ بناتے ہیں بعض دفعہ تو یہ بھی آ گیا تو اس کی کیسے پالیں گے اس کو. اور مطلب کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم اس کو کیسے مینج کر سکیں گے. یا پھر کوئی فرض کریں چلو ٹھیک ہے بیماری ہے، کوئی ایسی شدید بیماری کہ وہ عورت مینج نہیں کر سکتی، وہ الگ بات ہے. کیونکہ اس میں جو ہے وہ دی گئی ہے رعایت کہ بھئی اگر بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اس میں تو وہ ابورشن کروا سکتی ہے. لیکن ایسے جس میں کوئی مجبوری نہیں ہے اس کے اندر پھر یہ جائز نہیں ہے. بعض دفعہ عورتیں تو ایسی ایسی کوششیں کرتی ہیں کہ کسی طرح ابورشن یا مس کیریج خود ہی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یا پھر وہ گولیاں کھا لیں گے یا کچھ کر لیں گے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ نادانی، جہالت بھی ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے نافرمانی بھی ہے. اور قتل کا ذمہ آ جاتا ہے اس کے اوپر، اپنی اولاد کو اس طریقے سے جان بوجھ کر جو ہے قتل کر دینا. اچھا ایک اور تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں دریائے نیل کا پانی خشک ہونے لگتا تو وہ کوئی بہت خوبصورت بچی کو تیار کر کے، ان کی کامن پریکٹس تھی اس زمانے میں، تو وہ کیا کرتے تھے اس کو دریا میں پھینک دیتے تھے. تیار کر کے بہت اچھی خوبصورت بچی کو چنا جاتا تھا کہ ان کی یہ پریکٹس تھی کہ وہ جو ہے اس سے پانی جو ہے دوبارہ آنے لگے گا. تو جو ہے حضرت عمر نے پھر جو ہے اس پریکٹس کو ختم کروایا تھا. تو یہ مختلف طریقے ہیں کہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو وہ یوز کیا کرتے تھے قتل کرنے کے لیے، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں. ان کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کی ظاہر سی بات ہے، اگر اپنی ہی اولاد کو ختم کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو مار رہے ہیں، تو ایک تو ان کی اپنی جنریشن متاثر ہو رہی ہے اس سے. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں جب ان کی جنریشن کم ہو جائے گی تو ان کی اپنی ہلاکت کم ہوگی، اور پھر دنیا آخرت کا بھی نقصان ہے. نہ صرف ان کی جنریشن خراب ہو رہی ہے بلکہ اس کا نقصان جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہوگا. اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. یعنی کس طرح مشتبہ بنا دیں کہ اب یہ دین میں جو جتنی رسومات ان کے اندر آ گئی تھی اور کب سے آ رہی تھی،
تو اب انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ اصل دین ہے کیا. بس جو کچھ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو کرتے ہوئے دیکھا، اور جب جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہتے تھے ہمارے باپ دادا تو اتنے عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کو تو کوئی کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے ان کو ٹوکا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں. تو ان کا دین جو تھا وہ انہی کی طرف مشتبہ کر دیا گیا کہ اس پر جب اللہ کوئی اگر ہم غلط کام کر رہے ہوتے تو ہمارے پاس عذاب آ جاتا، یا ہمیں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو برا لگ رہا ہوتا تو وہ اپنی اس بات کی جو ہے وہ توجہ اس طرح کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے. جب ایک انسان بتانے کے باوجود غلط کام کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہونے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. اللہ کے نظر میں وہ غلط کام ہی ہوتا ہے. اللہ تو صرف سمجھاتا ہے بندے کو، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے. اس کے باوجود بھی نہ سمجھے، غلط کام کرتا جائے تو پھر اللہ ایسے بندے کو ان کی اس میں ہی چھوڑ دیتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کرتا، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازی میں لگے رہیں. افطرا پردازی کیا ہے؟ اپنے جھوٹ پر، یعنی جس غلط فہمی میں یہ مبتلا ہے اللہ پہ جس طرح، اور پھر یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. مشتبہ یہی تھا نا کہ ہم نے تو ایسے ہی کرتا ہوا دیکھا ہے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے. تو یہ جھوٹے جو انہوں نے اللہ کے بارے میں جو جھوٹ باندھا ہوا ہے یہ اسی میں پڑے رہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو نہیں کھا سکتے اور اس کو یوز نہیں کر سکتے. مطلب یہ وہ تھے جو ان کے جو شریک سے مراد جو ایک تو ظاہر دیوتا ہے، وہ تو حکم نہیں دیں گے نا، تو دیوتا کے جو مجاور ہوتے ہیں عقیدت جو ان کے خیال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ایسے مشورے دیا کرتے تھے. ایک تو قتل کا، دوسری بات یہ کہ وہ اب بعض جانوروں کو انہوں نے جو کہا یہ اس طرح یوز ہوں گے، اس کو نہیں کھا سکتے، اس کی جو ہے وہ پیٹھ حرام ہے، اور اس کا جو ہے وہ بچہ اندر جو پیدا ہوگا اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں. وہ پورا اللہ تعالیٰ بتائیں گے ابھی. تو انہوں نے جو ہے مختلف قسم کے خود ہی جو ہے وہ حرام الحلال بنا دیے تھے. تو انہیں سے وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حرام کر دی. اچھا سوری، حالانکہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے. یعنی وہ جانور بھی نہیں وہ یوز کرتے تھے جن کو حدی کے لیے یا عمرے کے لیے لے کے جاتے تھے نا، تو ان جانوروں کو بھی کہ اس پہ کہ اللہ کا نام نہ لینا پڑ جائے، ظاہر لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے جانوروں کو بھی وہ یوز نہیں کرتے تھے کہ ان پہ اللہ کا نام نہ لینا پڑ جائے. دیکھیں کس قدر ان کی سرکشی، کس طرح ان کی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جاہلانہ پن. پھر اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جن چیزوں کو حلال اور حرام ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کیا، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. یعنی اللہ نے تو اس کا حکم دیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی سند نازل کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں فرمائی ہیں تو ان کے پاس اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. عنقریب اللہ انہیں افطرا پردازیوں کی بدلہ دے گا. یعنی کیونکہ اب باپ دادا سے ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو اب ہمیں کوئی سزا نہیں مل رہی. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں مانیں گے تو پھر کی سزا بھی ان کو ملے گی. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن خود بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، مشرکانہ توہمات اور حرمتیں قائم کر لی. تو یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہوں تو دونوں سے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. وہ سب کچھ جان رہا ہے، جو اس کے علم سے تو کوئی چیز بھی آؤٹ نہیں ہے نا. وہ سب کچھ جان رہا ہے کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں اور کیا وہ کر رہے ہیں. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. اب اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے یہ جو سفہن یعنی بے وقوف ہیں، عقل سے پھرے ہوئے ہیں، جاہل ہیں. یعنی اتنی بڑی کلیئر بات کہ کوئی اپنی اولاد کو بھی قتل کرتا ہے، اپنے جسم کے حصے کو بھی کوئی کاٹ کے پھینکتا ہے. مطلب یہ والی بات ہو رہی ہے. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ فیئر آف پاورٹی، اور ان کا آنر ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اپنی اولاد کو نادانی کی بنا پر وہ قتل کرتے تھے. اور اسی طرح اس رزق کو بھی جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کھیت میں سے بہت چیزیں انہوں نے، کھیتی میں سے بعض چیزیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہماری مرضی کے بغیر کوئی نہیں کھا سکتا، یہ جانور کوئی ہماری مرضی سے نہیں کھا سکتا، یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رزق کو افطار پردازی کر کے حرام ٹھہرا دیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. یعنی جان بوجھ کر جب وہ اپنی سرکشی پہ اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان بنائے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے لمبے لمبے درخت بنائے، لمبی لمبی بیلیں بنائیں، درختوں سے اللہ تعالیٰ نے الگ پھل نکالے، بیلوں کی چیزیں جو الگ ہیں، زمین کے اندر جو چیزیں اگتی ہیں وہ الگ ہیں، تو مختلف قسم کی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو ایک ہی پانی سراب کرتا ہے، اور کسی کو ہم مزے میں بہت عمدہ بنا دیتے ہیں، کسی کو ہم مزے میں جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، لیکن ان کو پانی ایک ہی، یعنی اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی تعالیٰ نے جو ہے یہ انسان کو اب اپنے احسانات اللہ تعالیٰ جو ہے یاد کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت انسان کو بتا رہے ہیں، جن کے پھل صورت مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو، یعنی اس میں سے اللہ کا حق نکالو، اور یہ جب بھی کوئی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، جتنا بھی اس کا ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے ایک سرٹن اماؤنٹ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا ہمارے یہاں جو اب ہماری جو شریعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ 2.5 ہے، اس سے پہلے جو شریعتیں رہی ہیں ان کے کا جو تھا نصاب انہی کے لحاظ سے ہوگا، اور ظاہر یہ بھی کسی لحاظ سے نکالتے ہوں گے جو مشرکین تھے، تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرو جب اس کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو، یعنی اس کو کاٹو، اس میں لوگوں کا حق بھی رکھو اور اپنا حق بھی، حد سے گزرنا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا خرچ نہ کرو کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ گلے سے باندھ لو، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ پورا ہی نہ خرچ کر ڈالو، کہ تمہارے اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑو، اور پھر یا پھر کہ تم جو اپنی ذات پہ اتنا خرچ کر لو کہ پھر کسی اور کے لیے دینے کے لیے تمہارے پاس رہے نہ، تو دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر بندہ جو ہے ایک چیز پر حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے اور دوسرے کام نیگلیکٹ ہو رہے ہیں، یعنی بچے نیگلیکٹ ہو رہے ہیں، ایک شخص ہے یعنی ایک آدمی ہے جو گھر کا سربراہ ہے، اس کو بہت شوق ہے کہ میں جو ہوں نئی نئی چیزیں لوں، میں گاڑی لوں، میں یہ لوں، تو ٹھیک ہے، اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ پیسے سارے اس نے اپنے استعمال کر لیے، اب جو بچوں کے لیے یا بیوی کے لیے جو ہے وہ اس کے پاس پیسے جو ہیں وہ کم ہیں، یعنی اپنی خواہشات یا اپنی خوشی کے لیے خرچ کر دینا، ٹھیک ہے نا، ایسے طرح عورتیں بھی کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ چیز مطلب جو حد سے نکل جائے، وہ چیز جو آؤٹ ہو جائے، وہ چیز ہے وہ میانہ روی سے ہٹ جاتی ہے، اور اسی طرح اگر اچھے کاز کے لیے بھی بہت زیادہ دیں اور گھر اور بچے متاثر ہو رہے ہوں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ حدیث جو اس کے بارے میں جو ایک وہ روایت آتی ہے کہ ایک دن ایک صحابی نے اپنے باغ کی، اس میں جو ہے کھجوریں آئیں، یعنی وہ اگ گئیں، تو ان کے باغ میں بہت زیادہ آئی، تو انہوں نے کہا آج کے دن سارے غریب وہ سب آ جائیں، اور وہ صبح سے شام ہو گئی، وہ کھجوریں بانٹتے 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 ان کو احساس ہی نہیں رہا کہ ساری کھجوریں جو ہے وہ بڑھ گئیں، کچھ ہی رہ گئیں سمجھ لیں، تو پھر ایسا ہوا کہ پھر گھر والے ظاہر سی بات ہے پورے سال میں ایک فصل پک کے تیار ہوتی ہے، اور اس سے پھر ظاہر گھر والے بھی متاثر ہوئے ہوں گے، تو اس کے بارے میں یہ اس کا ایک شان نزول ہے کہ اس طرح خرچ نہ کرو کہ تم حد سے نکل جاؤ، کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو دونوں معاملات میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے نہیں پسند کیا، انسان اپنے حد میں رہ کے جو معاملات بھی کرنے حد میں رہ کے کرنے، پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام دیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی ہر طرح کے جانور ہمیں خود پتہ ہے کہ کون سے کس کام آ رہے ہیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر جانور ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ جانوروں کا ہی ذکر کیا ہے، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کی پیروی کس صورت میں، کہ ظاہر سی بات ہے کہ 3 چیزیں ہیں یہاں پر نا، کہ ایک یہ کہ باغ اور کھیت اور یہ جانور جو تم کو حاصل ہیں یہ سب اللہ کے بخشے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کا اس بخشش میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے بخشش کے شکریہ میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، نہیں شکر ہوگا تو اللہ کے لیے، دوسرے یہ کہ جب یہ چیزیں اللہ کی بخشش ہیں تو ان کے استعمال میں اللہ ہی کے قانون کی پیروی ہونی چاہیے، کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے استعمال پر اپنی طرف سے حدود مقرر کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی مقرر کردہ رسموں کی پابندی کرنا اور اللہ کے سوا کسی اور کے آگے شکر نعمت کی نظر پیش کرنا ہی حد سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو حد سے گزرنے میں یہ بھی آ گیا کہ جو نعمت اللہ نے دی تھی اب اس کے شکریہ میں کسی اور کو جو ہے وہ نعمت دی جا رہی ہے، اور یہ شیطان کی پیروی ہے، تیسرے یہ کہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے کھانے پینے اور استعمال کرنے ہی کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے پیدا نہیں کی کہ انہیں خواہ حرام کر لیا جائے اپنے اوہام اور قیاسات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں تھیں جس میں یہ کھلا شیطان جو یہ کام انسان سے اس لیے کرواتا ہے، اب آگے کیا بتایا، یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو، کلیئر بات ہے، اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا، یعنی کہتے ہیں نا کہ اگر پیٹ میں بچہ ہوگا تو پھر وہ ہمارے مردوں کے لیے ہوگا، اگر مرا ہوا پیدا ہوا تو سب کھا سکتے ہیں، اس طریقے کی انہوں نے بات کی تھی، تو اللہ یہیں پہ بتا رہا ہے، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوخ کر کے جھوٹی بات کہے،
اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ظالم کہتا ہے جو ایسی حرکتیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ جو بار بار ظالم کے ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ عمل کیا، سارے لوگ ظالم نہیں ہو جاتے. جو غلط عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کو ظالم کہتا ہے. کوئی شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یعنی اپنی قیاس آرائیوں کی وجہ سے اپنی جو ہے جو دماغ میں آیا، جو دل میں سمایا، اس کو جو ہے لوگوں کے لیے جو حلال و حرام کر دیا. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اے محمد ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو. اب یہ تیسرا حکم ہے جو حلال و حرام کے بارے میں، جو ہم پہلے سورہ بقرہ میں اور سورہ مائدہ میں پڑھ چکے. تیسرا حکم یہاں پہ آ رہا ہے، اللہ یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، ہم اس کو پورا ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجوز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی. یعنی یہ چیزیں تورات میں نہیں تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ لاؤ اور تورات دکھاؤ، بلکہ یہ چیزیں ان کی اپنی افطرا پردازیوں کی وجہ سے ان پہ حرام ہو گئی تھی. یعنی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ ناخن والے جانور حرام کر لیے اپنی فقہ بازیوں کی وجہ سے. ان کے جو احبار اور ربان تھے انہوں نے اپنی مرضیوں سے ان جانوروں کو حرام کر دیا، چربی کو حرام کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی غلط فہمی میں رہنے دیا اور پھر لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا، ظاہر سی بات ہے. تو پھر یہ چیز اس وقت نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے حرام کی ہوتی تو مجھے تورات دکھاؤ، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے جو ہے ان کی خود ہی انہوں نے ان کے اوپر حرام ہو گئی. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تو رحمت وسیع، اللہ تعالیٰ تو کھول اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ 4 چیزیں بتا دیں کہ اس کے علاوہ جو ہے اور وہ چیز بھی جو انسان کی فطرت قبول نہیں کرتی، درندے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور بتا بھی دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ہر چیز حلال کر دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو چیزوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہنا اللہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اور تم ہو کہ اپنے اوپر بوجھ لاتے چلے جاتے ہو. تو انسان خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ اب وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں بنا کر ان سے پہلے ان کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. یعنی اب یا ان کو کیوں باتیں، مطلب وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اب ہم جیسے یہودیوں کو بھی دیکھتے ہیں، عیسائیوں کو بھی دیکھتے ہیں، یا پھر یہ جو پیرش قومیں ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، ہم کہتے ہیں تو ساری چیزیں غلط کر رہے ہیں. یہ لوگ پوجا بھی کر رہے ہیں اور مطلب اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں حرام بھی کھا رہے ہیں، اور جو بھی ان کے جو بھی معاملات ہیں سارے غلط، اس کے باوجود ان کو سزا ہی نہیں ملتی. سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی ان کے اوپر سزا نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ نہ چاہتا تو ہم چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے. تو ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے پھرتے. یعنی یہ گمان پر چل رہے ہیں، یہ قیاس آرائیوں پر انہوں نے اپنے دین کی بنیاد رکھ دی ہے. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. یعنی اب تم کچھ بھی کہتے رہو، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس میں بتا دیا کہ حلال ہے وہ حلال ہے، جس میں اللہ نے بتا دیا وہ حرام ہے. یعنی اللہ پرفیکٹ پروف ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر دے دیا ہے. اس کو جو وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹ پروف. یعنی یہ قرآن جو ہے جو کچھ بتا رہا ہے، یا اللہ جو کچھ بتا رہا ہے، یہ ایک پرفیکٹ پروف ہے. یہی چیزیں صحیح ہیں اور باقی تم جو کر رہے ہو وہ سب کے سب غلط ہے. وہ جو ہے فطرت کے بھی خلاف چیزیں جو تم کام کر رہے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دے تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا. یعنی وہ تمام چیزیں جو پیچھے انہوں نے حرام ٹھہرائی اپنی مرضی سے، کھیت بھی، مویشی بھی، تو اس طرح کی چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے آپ شہادت مانگو
اور اگر وہ شہادت دے دے تو تم ان کے ساتھ ہرگز شہادت نہیں دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور آخرت کے منکر ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ یعنی وہ یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، اس لیے کہ ان کو وہ آخرت پہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ جب وہ آخرت پہ ایمان نہیں لانا چاہتے تو وہ ایسی حرکت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو جو اس کا شریک ٹھہرائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات ہے کہ آخر میں ایک ہی فقرے کے اندر کانٹے کی بات بھی فرما دی کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی تم اپنی معذرت میں یہ حجت پیش کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی۔ پوری بات کہنا چاہتے تو یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ بالالفاظ دیگر تم خود اپنے انتخاب سے راہ راست اختیار کرنے پر تیار نہیں ہو، بلکہ یہ چاہتے ہو کہ خدا نے جس طرح فرشتوں کو پیدائشی راز سے بنایا اسی طرح تمہیں بھی بنا دے۔ تو بے شک اگر اللہ کی مشیت انسان کے حق میں یہ ہوتی تو وہ ضرور ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے، لہٰذا جس گمراہی کو تم نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے اللہ بھی تمہیں اس میں بڑا رہنے دے گا۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر پابندیاں عائد کی ہیں اصل میں وہ پابندیاں نہیں ہیں جو انہوں نے خود ساختہ بنا دی تھی۔ اب جو اللہ نے بنائی ہیں وہ بہت ہی سیکرڈ، اس کو جو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرامہ کا لفظ یہاں پہ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ دیز آر اور سیکرڈ ڈیوٹی، ہماری جو ہے وہ بالکل آپ اسلامی یا مذہبی ڈیوٹی ہے، ہمیں انہیں کرنا ہے۔ حرامہ کا مطلب حرام نہیں ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں مسجد حرام، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکرڈ ماسک۔ تو وہ چیزیں جو ہمارے لیے لازمی ہیں اور ہمیں کرنا ضروری ہے، اور اس کو ہم نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے گناہ گار کا ایک راستہ تو ہے جہنم بھی جانے کا ہے، پھر یا پھر وہ یہ کہ وہ جہنم میں جا کے پھر وہ نکلے۔ تو سب سے پہلے چیز جو جہنم کو ہی واجب کر دی وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو پہلی چیز جو ہے جو ہماری سیکرڈ ڈیوٹی ہے وہ اللہ پر ایمان لانا، جس طرح کہ اس پر ایمان لانے کا حق اساس ہے، بلکہ جتنے بھی حکم ہیں وہ سارے دین کی اساس ہے۔ یعنی اللہ نے کہا ان الشرک لظلم العظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو چاہے وہ کوئی چھوٹی بات ہو، بڑی بات ہو، چھپی ہو، ظاہر ہو، ریئل ہو، ان ریئل ہو، ہیومن ہو، جن ہو، فرشتے ہو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا وہ جو ہے جہنم اس کا جو ہے وہ قدر ہوگا۔ پچھلا حدیث میں ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا، یعنی یہ ضمانت ہے جنت میں جانے کی کہ چاہے دنیا بھر کر جو ہے وہ گناہ کر لیے لیکن اگر شرک نہیں کیا ہوگا تو وہ جنت میں کبھی نہ کبھی تو چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سب گناہ معاف کر دوں گا چاہے زمین بھر کر کیوں، صرف اس نے شرک نہ کیا۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے نبیوں سے، اگر تمام نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، ہم پیچھے پڑھ کے گزرے ہیں کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا خراب ہو جاتا۔ لیکن شرک ایسا ہے کہ وہ چاہے بڑے سے بڑا انسان ہو، چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو، وہ شرک جو ہے تمام اعمال کو جو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کو بچنا چاہیے کہ کسی طرح کی بھی شرک میں ہم انوالو نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اسی طرح دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد جو ہے وہ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ اب کے فوراً بعد جو ہے والدین کے حقوق بیان کرتا ہے کہ کیونکہ والدین نے جو ہے وہ کس طرح، ماں سب سے پہلے ماں حقدار ہے کہ ماں نے کس طرح جو ہے وہ ذوق پہ ذوق رکھ کے جو ہے بچے کو جو ہے پیدا کیا ہوتا ہے، پھر ظاہر پہ اس کو دودھ پلایا ہوتا ہے، پھر ایک سرٹن ٹائم لگتا ہے اس بچے کو بڑا کرنے میں، 3-4 سال تک تو بچہ ٹوٹلی جو ہے وہ جو ہے گھر والوں کی اس میں رہتا ہے، انڈر اس میں کہ گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے، کچھ غلط نہ کھا لے، یہی ہوتا ہے نا سارا کچھ۔ تو پھر اسی لیے ان کا جو والدین کا جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا ہے، اور لیکن صرف ماں باپ چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے، حتیٰ یہ کہ وہ غلط حکم نہ دیں کہ اگر وہ کہیں گے تم اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرو، صرف اس معاملے میں ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن اگر وہ کسی غلط کام کا حکم دے رہے اس میں ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن ہر معاملے میں ان کا خیال رکھنا، ان کا کہنا ماننا، ان کی عزت کرنی ہے اور ان کو خوش رکھنا ہے، پیرنٹس کو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف اگر والدہ نے کے لیے اگر لکھا ہوا ہے کہ والدہ کے پیروں کے لیے جنت ہے تو صرف والدہ کے ساتھ ہی اچھا سلوک کیا جائے گا، لیکن دونوں کے ساتھ بالکل برابری کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ دوسری ذمہ داریاں پورا کر رہا ہوتا ہے، وہ باہر سے کما کے لا رہا ہوتا ہے، اور ماں گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوتی ہے، تو دونوں کے ساتھ جو ہے وہ برابر، پھر ان کو ہیپی رکھنا ہے، اور جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں احسان کیا اسی طرح ہمیں بھی بڑے ہو کر ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے
ان کو گفٹ دینے ہیں، یعنی ان کو ناراض نہیں کرنا، ان کو اف نہیں کرنا، ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی ہے، ربی حرما کما ربا یعنی صغیرہ، اس کو تو اس دعا کو تو لازمی حصہ بنا لے پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کے آگے بازو جھکا کے رکھو، کہ انہیں کسی طریقے سے بھی تکلیف نہ ہونے پائے، مطلب ہوتا ہے ماں باپ جو ہے بڑھاپے میں غصہ بھی ان کو آنے لگتا ہے، وہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بالکل یہی حرکتیں ہم اپنے بچپن میں بھی کر چکے ہیں، کتنا پریشان کرتے ہیں ماں باپ کو بچے، ہم نے خود اس فیز سے گزرے ہیں، ہمارے بچوں نے کتنا پریشان کیا، تو یہی سوچ کے انسان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس مصیبت سے کس پریشانی سے پالا ہے، تو ہم ان کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کر سکتے اگر ہم ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ہم پیچھے پڑ کے جا چکے ہیں کہ اب یہاں پہ صرف ایک ہی پہلو بتایا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں یا ابورشن کراتے ہیں، وہ ان کا زیادہ تر مقصد یا تو یہ کہ وہ خوش چاہتے ہیں کہ ہم ہر جو ہے اس سے فارغ ہو جائیں، ہمارے پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو، اطمینان کی زندگی گزاریں، بس عیش کریں نا، جیسے اپنے مزے کی زندگی گزاریں، کیونکہ بچوں کو سنبھالنا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، ان کی ٹیک کیئر کرنا۔ اور دوسری یہ کہ ظاہر مفلسی کہ ظاہر اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کو اڑا پہنا سکیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کینیڈا کے اندر بھی کہ لوگ زیادہ تر جو ہے شادی نہیں کرتے یا کرتے بھی ہیں تو کتے بلی پال رہے ہوتے ہیں، اور ان کی گندگی صاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پوپ صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پوری زندگی جو ہے انہی کو پالنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن بچوں کو پالنا ان کو وہ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اس لیے مطلب بچے نہیں کرتے کہ بچوں کو پالنا بہت مشکل کام ہے، تو یہ بھی یہاں پر جو ہے سربیرے لوگوں کا کام ہے، کیونکہ بچوں کے نام سے جو ہے ان کو وحشت ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ظاہر معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیزبین اور گے یہ سلسلے کیوں چل گئے کہ بس اپنی اپنی سیکس کی آگ جو ہے وہ بجھانی ہے، باقی جو ہے پھر اب اگر یہ سلسلہ چل پڑا اور یہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا تو کیا ہے، آپ ہی بچوں کی جو ہے پیدائش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ظاہر ہے یہاں پہ تو کینیڈا میں ویسے بھی اب دوسروں کو جبھی تو یہاں کی امیگریشن کو جو ہے یہ وہ کرتے ہیں کہ لوگ دوسری جگہوں سے آئیں، کیونکہ ان کے اپنے لوگوں نے تو بہت کم کر دیا کہ ان کی جو خواتین جو بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہ رہی ہوتی ہیں یہاں پر، پھر انہوں نے جو ہے وہ بھی دیے ہوئے بینیفٹس بھی دیے ہوئے کہ بھائی انکریج کرتے ہیں کہ اگر بیبیز ہوں گے تو وہ ظاہر انکریج کرتے ہیں، ان کو پیسے دیے جائیں گے، کرتے ہیں یہاں پر کہ وہ انکریج کرتے ہیں یہاں پر، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے لوگ جو سے وہ نہیں ہوتے، لیکن وہ جو امیگریشن کی جو لوگ آتے ہیں وہ آ کے جو ہے انہوں نے یہ پڑھائی بھی ہے، آپ دیکھیں کہ اچھا خاصا جو لوگ ہیں وہاں امیگریشن کے ہیں یہاں پر، تو یہ ہے طریقہ۔ اور پھر چوتھا کیا ہے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو، ٹھیک ہے؟ بے شرمی کی کوئی بھی امورل تھنگ جو انڈیسنسی کوئی بھی ہوگی، امورل کوئی بھی چیز ہوگی وہ بے شرمی کہلائے گی، اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ بے شک جو ہے زنا جو ہے یہ بے حیائی ہے اور یہ برا عمل ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو بے شرکی میں کے کاموں میں اس کے علاوہ جو عملے کو میں لود بھی ہے، ٹھیک ہے، برہنگی بھی ہے، جھوٹی تہمت بھی ہے، باپ کی منہوس سے نکاح کرنے کو فحش افعال میں شمار کیا گیا ہے، یعنی وہ افعال جس میں بے حیائی کا تاثر نمایاں ہو۔ اس طرح جو ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں سعد بن عبادہ نے سے کہا گیا کہ اسی طرح کوئی ان کے آپس میں باتیں ہو رہی ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں تو مطلب آؤٹ آف مطلب اس کی وجہ سے غیرت کی وجہ سے میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں، ہے نا؟ اس طرح کی بات انہوں نے کی، تو یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پہنچی تو آپ نے کہا کہ میں جو ہے کتنی جیلسی فیل ہو رہی ہے نا ساتھ کو کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، تو میں اس سے زیادہ جیلس ہو رہا ہوں، ساتھ سے زیادہ میں جیلس ہوں، اور مجھ سے زیادہ جیلس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جب ہی اللہ تعالیٰ نے اس بے حیائی کو جو ہے وہ فوربڈن قرار دیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، منع کیا ہے اس کو، یہ بڑے جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں کو جو انسان کی معاشرت پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان کے گھروں کو بگاڑنے والی ہوتی ہے، اللہ نے تمام وہ راستے بند کر دیے ہیں ان کو حرام کر کے۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یہ تمام چیزیں ہم پیچھے پڑھ کے جا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو بار بار ہمیں جو ہے سبق دیتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کسی جان کو جسے اللہ نے، کیونکہ انسانیت، ایک انسان کا قتل ظاہر پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ کس لیے وہ قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ قتل کسی صورت میں جائز نہیں ہے، ایک تو قصاص کی صورت میں
کہ کسی نے قتل کر دیا، اس کے بدلے قتل کا مطالبہ کیا گیا تو وہ کرنا پڑے گا۔ دوسرا بتایا تھا کہ فساد فی الارض، اگر کوئی شخص جو ہے کسی کی جان مال عزت آبرو کی جو ہے اس میں دراندازی کرے گا تو اس کے اوپر بھی جو ہے بہت زیادہ خطرہ بن گیا، تو پھر اس کے لیے بھی جو قتل کا ہوگا۔ اور دوسرے اللہ کے لیے جو جنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں، اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو جائیں، ان سے جو جنگ لڑی جائے گی اس کے اوپر بھی قتل واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ قتل جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس سے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ تم سوچ سمجھ کے جو بھی معاملات کرنے ہیں ان میں سوچ سمجھ کے کام کرو۔ اور یہ کہ پھر چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ یتیم کے مال کو کس طرح سے بہت ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ یتیم کے مال کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، جب تک کہ وہ اپنی جو ہے سن رشد کو نہ پہنچ جائے، شادی کی عمر کو نہ پہنچ جائے، سمجھداری کی عمر کو نہ پہنچ جائے، اس کا مال اس کو نہیں دینا، اور اس کے مال کو جو ہے بہت ہی طریقے سے استعمال کرنا۔ کوئی غریب ہے تو اس کو استعمال کرنے کا حق ہے لیکن طریقے سے، اور جو امیر ہے وہ اس کو معاف کر کے اس کے مال کو سیو ہی کر لے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اور جو ہے یتیم کی کفالت کرنے والا 2 انگلیوں کے برابر کر کے کہا تھا کہ اس طرح جنت پہ ہوں گے۔ پھر ناپ اور تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ ناپ اور تول کیا ہوتا ہے؟ وہ اوف الکیلا والمیزان، یعنی والیوم اور لینتھ اور پھر وزن، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک میجرمنٹ دے دیا کہ ظاہر جب انسان ناپ تول کا معاملہ کرتا ہے تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے فرض کریں کپڑا لینتھ وائز کریں گے نا تو کپڑا میں ایسا نہ ہو کہ کم کاٹ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح وزن کیا ہوتا ہے اور اسکیل کے لحاظ سے تو اس وزن جو ہے اس کو پراپر ہونا چاہیے، اس کو جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس میں کچھ آپ نے جو ہے وزن کم رکھا ہے، اور یا سوری چیزیں کم رکھی ہیں، وزن اس کے لحاظ سے زیادہ یہ کم کر دیا ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ اور والیوم میں بھی ایسا کرنا ہے، جیسے فرض کریں دودھ کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں تو ملاوٹ کر کے جو دودھ دیتے ہیں وہ کیا ہے، اس کا بس وزن پورا کر دیتے ہیں، پانی ڈال کے اس کے اندر ملاوٹ کر دیتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ناپ تول میں کمی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے بھول چک ہو جاتی ہے، چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی نیت نہیں ہے۔ اگر اس کی نیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت انسان کو جو ہے نا بہت زبردست چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں پکڑتا، لیکن ہاں اگر چھوٹی سی چیز میں اگر نیت کی خرابی ہے تو پھر وہ ضرور پکڑا جائے گا، لیکن اگر نیت اس کی صاف ستھری ہے اور پھر بھی چیزیں آؤٹ آف دا وے ہو گئی ہیں تو پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو بعض دفعہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے اس معاملے میں خیال نہیں کرتا، اور بلکہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کا کہ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں، گروسری اسٹور چلا رہے ہیں جو لوگ، یا لوگ جو ہے کپڑے کی دکان جنہوں نے کھولی ہوئی ہے، تو وہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا زیادہ ہی ڈال دیں کہ کم از کم جو ہے وہ اس کی اس سے بچ جائے کہ بندہ کہ میں کم چلا جائے۔ تو اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ زیادہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم زیادہ ہی دے دیں۔ اچھا، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔ تو اب یہ بھی سب ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ انصاف کی ہر معاملے میں، چاہے وہ رشتہ داری کا معاملہ ہو، چاہے دوستوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ٹھیک ہے نا، گھر کا معاملہ ہو، امیڈیٹ فیملی کا معاملہ ہو، اس معاملے میں جو ہے چاہے وراثت کا معاملہ ہو، وصیت کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات کے اندر جو ہے انسان کو حق بات سے جو ہے نہیں پھرنا چاہیے۔ جو بالکل صحیح معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ ہمیں کس کے لیے کام، جب انسان ایک مومن ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ایمان لے آتا ہے، جب وہ اللہ کو ایک مان لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ اب اس کی زد میں جو اگر اپنے لوگ بھی آ رہے ہیں تو انسان کو اس سے منہ نہیں پھیرنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹا گواہ نہیں بننا۔ جھوٹی گواہی بھی جو ہے وہ بڑے گناہوں میں سے آ جاتی ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی۔ تو وہ گواہی جو آپ کے بچے کے تو حق میں جا رہی ہو اور دوسرے کے حق میں جو ہے وہ نقصان کر رہی ہو، تو ایسی گواہی کا ظاہر دنیا میں تو انسان بچا لے گا لیکن آخرت میں اللہ سے نہیں بچ پائے گا۔ اور اسی طرح اور پھر اللہ کے عہد کو پورا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے عہد کو پورا کرنا کیا ہے؟ ایک تو اللہ سے جو ہم نے عہد کیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا، ہم مسلمان ہوئے۔ اب اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ ظاہر ہے اگر ہم اس کی کسی بھی بات کے اندر اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں یا شریعت سے ہٹ رہے ہیں، کوئی غلط فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم جو اللہ سے جو ہم نے عہد باندھا تھا وہ ہم پورا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، جو بندوں کے ساتھ بھی اگر انسان عہد کرے تو اس کو بھی جو ہے انسان پورا کرے گا۔
اچھا، اور اسی طرح ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی کہ شاید تم نصیحت قبول کرو، اور اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں ہدایت کر رہا ہے؟ تاکہ ہم ان چیزوں سے نصیحت حاصل کریں، ہم کوئی یعنی ہم سے کوئی ایسا غلط کام سرزد نہ ہو جائے جو ہم کسی کے لیے وہ بن جائیں، فتنہ بن جائیں. یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم نے بھی یہ دعا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا. فتنہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں لوگ جو ہے کہیں کہ ہاں یہ شخص جو تھا اس نے ناپ تول میں کمی کر دی، اس نے کسی کا حق مار دیا، اس نے عہد توڑ دیا، اس نے جھوٹ بول دیا. تو ہم لوگوں کے لیے مسلمان، خاص طور پہ مسلمانوں سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا، تو ان تمام چیزوں کی پابندی ہمیں اس لیے کرنے کے لیے کہا جا رہی ہے کہ اللہ ہم لوگوں کے لیے فتنہ، اگر ہم لوگوں کے لیے فتنہ بن گئے تو پھر لوگ کہیں گے یہ مسلمانوں کے پتہ ویسے ہی لیبل لگا ہوا ہے. مسلمانوں کے آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ جو پاکستانیوں کے لیے، خیر سعودی عرب کون سے صحیح ہے میں تو یہی کہتی ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستانیوں کی تو بالکل سب کچھ بند کر دی ہے ان کا، تو اس لیے کہ انہوں نے اپنا جو وہ تھا، جو امیج تھا وہ خراب کر لیا پاکستانیوں نے. ان کو جو جابیں نہیں ملتی ہیں، ان کو جابوں سے نکال دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی عادت پڑ گئی ہے کہ وہاں جا کے وہ بھیک مانگنے لگے ہیں، وہاں پہ وہ چوریاں کرنے لگے ہیں. تو جب وہ یہ کام کرنے لگے ہیں تو انہوں نے اپنا امیج خراب کر دیا نا، لیبل لگا دیا اپنے اوپر. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں پھر کیا فائدہ ایسے قرآن پڑھنے کا یا ایسے تمام مسلمان ہونے کا، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیحتیں کی، یہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، اور جب انسان جب مر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح کی وصیت انسان کو اپنے بچوں کو بھی کرنی چاہیے، یہ وصیت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، نیز اس کی ہدایت یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو. اب جو چیز اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اتنی چیزیں ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دی ہیں. ٹھیک ہے، اب سمپل اگر انسان ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو کتنی اچھی زندگی ہو جائے، واقعی میں اچھا انسان بن جائے. تمام چیزوں پر کے لحاظ سے اگر زندگی گزارنا شروع کر دے تو زندگی جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ جنت ہی بن جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے، انسان جب دنیا میں رہتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہمیں غلطیوں میں الجھاتا ہے. اس لیے دیکھیں قرآن ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ریوائز کر رہے ہیں، بار بار بتاتے جا رہے ہیں کہ تم بھول گئے ہوگے، پھر یاد دہانی ہو گئی، پھر بھول گئے، پھر یاد دہانی ہو گئی. تو قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، کیوں کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گی. یعنی اب اس کے علاوہ کوئی بات تمہیں یہ کہ نہیں نہیں یہ تو ایسے کر لو یہ صحیح ہوگا، یہ ایسے کر لو ایسے صحیح ہوگا، نہیں. جو اللہ نے بتا دیا ہے بس اسی راستے پہ چلنا ہے. یہ ہے وہ ہدایت تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. اب پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. یعنی اس سے پہلے تورات دی تھی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کمانڈمنٹ دیے تھے جو ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کے گئے ہیں. ہم نے اس میں بھی 10 کمانڈمنٹ پڑھے تھے نا، 10 احکامات پڑھے تھے جو اس بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے تورات میں، وہی اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات یہاں بھی دیے. تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں دی ہیں، اور یہ جو ہے اصل میں دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کی اساس کو ڈھا رہے ہیں. اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی شاید کہ لوگ اپنی رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اس طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں. یعنی ان کا یہ عذر ہی نہیں ہوگا نا، کتاب ان کے پاس بھی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے اور نبی تم کو پڑھ کر بتا رہے ہیں. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس کی روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارے رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کے پاس صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں. یعنی جب اگر یہ مان کے نہیں دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر یا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، نیچے سے بھی آ سکتا ہے اور اوپر سے بھی آ سکتا ہے. جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. یعنی جب انسان یہ فرض کریں، یہ بھی عذاب یہ بھی ہے کہ انسان کی موت آ جائے، یہ بھی انسان کے عذاب سے مراد ہے کہ انسان کا آخری وقت جب آ جائے اور جب اس کو فرشتے نظر آ جائیں، اگر اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تو وہ فرشتوں کو دیکھ کے کہے کہ اب میں ایمان لایا، تو پھر ایسا ایمان اس کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. یا پھر کوئی زلزلہ آ جائے یا کوئی طوفان آ جائے اور وہ بہرا ہو طوفان کے یا زلزلے میں، اس وقت کہے کہ فرشتے نظر آ گئے، اس وقت کہے کہ نہیں اس وقت وہ کسی غلطی میں مبتلا تھا
اور کہے کہ اب میں ایمان لیا یا کفر و شرک کر رہا تھا، تو ایسا بھی ایمان جو اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں ان لوگوں کے لیے جو واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، اس کے مطابق عمل کرنے والے تھے، یا چلے یہ عمل بھی نہیں کیا، اللہ کو تو مانتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پھر بھی کوئی گنجائش ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کس کا انجام جو وہ بہتر ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ یعنی اب کیا ہے، بعد میں جتنے مختلف مذاہب بنے وہ سب کے سب اس طرح بنے کہ مختلف زمانوں کے لوگوں نے اپنی ذہن کی یا خواہشات نفس کے غلبے سے، عقیدت کے غلو سے، یعنی کسی میں کسی بھی جو ہے اپنے انبیاء کی یا صالح پرسن کی عقیدت کے غلو سے اس دین کو بدلا، اس میں نئی نئی باتیں ملائیں، اس کے عقائد میں، اپنے اوہام میں، قیاسات میں، فلسفوں میں کمی بیشی کی، اس کے احکام میں بدعات کے اضافے کیے، خود ساختہ قوانین بنائے، ٹھیک ہے، فروعی اختلافات میں مبالغہ کیا۔ فروعی اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ کہ قرآن کو چھوڑ کر جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں نا، فقہی مسائل، اس کے اندر پڑ جانا کہ ایسے نماز پڑھنی ہے تو ایسے نماز پڑھنی ہے، تو ایسے یہ عمرہ کرنا ہے، تو اس یعنی جو چیز قرآن کے مطابق اس کو چھوڑ کے دوسری باتوں میں پڑ جانا، تو اس کو فروعی معاملات کہتے ہیں۔ فروعی اختلافات میں مبالغہ کیا، اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنایا، اس کے لانے والے انبیاء، اس کے علم بردار بزرگوں میں سے کسی کی عقیدت میں غلو کیا اور کسی کو بغض و مخالفت کا نشانہ بنایا۔ اس طرح بے شمار مذاہب اور فرقے بنتے چلے گئے اور ہر مذہب و فرقے کی پیدائش نوع انسانی کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتی چلی گئی۔ تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو انہوں نے گروہ گروہ بنا لیا، تو ایسے لوگوں سے جو گروہ گروہ بن جائے ان کا تعلق جو ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور ہمارے بھی جو لوگوں میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ہمیں صرف جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا راستہ کیا ہے، کہ ہمیں کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ اب میں یہ تمام اسکول آف تھاٹس کو بھی کہتی ہوں، چاہے ابو حنیفہ کا دین ہو، چاہے امام شافعی کا ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے مذہب کو جو ہے یہ لے کے بنا لو کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بلکہ بعد میں جو نسل چلی ہے انہوں نے کیا کیا، ان چیزوں کو ایک الگ گروپ بنا دیا، بعد کے لوگوں نے یہ چیزیں چینج کی۔ انہوں نے لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ اس دین کو الگ بنا لینا، وہ تو بیچارے انہوں نے اپنی جو نالج تھی، انہوں نے اپنی نالج کے مطابق جو انہوں نے تحقیق کی اس کے مطابق چیزیں بتائیں، لیکن جو بعد میں جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چیزوں کو جو ہے وہ الگ الگ فرقے میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کچھ کیا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں آپ، کہ اللہ انسان اگر ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو وہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن انسان اگر صرف ایک غلطی کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اگر اس طرح اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں پہ بھی 10 10 دینے لگتا تو پھر کیا ہمارا حشر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمان کے اوپر جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ، یعنی وہ تمام اوہام اور بدعات جو ابھی یہاں بیان ہوئی قرآن کے اندر، ان کو چھوڑ کر وہ طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے، سمپل دین، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، جو چیزیں اللہ نے فرما دی اس پہ عمل کر دو، اس کے علاوہ دین میں اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، کیونکہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ رب العالمین کے لیے۔ یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس وقت بھی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ دل میں یہ نیت کر لیں، وہ ویسے نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے آگے کھڑا ہو رہا ہوں تو میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب تیرے لیے، میں کیوں کھڑا ہو رہا ہوں، میں تیرے لیے ہی کھڑا ہوں، تیری رضا کے لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں، کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ اور اسی کی تعلیم جو ہے تمام پیغمبروں نے دی، سب سے پہلے یعقوب اور سارے انبیاء نے دی۔ ہم یعقوب علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا جب وہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کیا کہا تھا، کیا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو بس کہنے کے یکسو مسلم ہو جاؤ، انہوں نے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے جا چکے ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے مسلمین کے ساتھ مارنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی بات کا حکم دیا۔ ان کے حواریوں نے کیا کہا تھا، اننا آمنا فاغفر لنا، ہم ایمان لیا ہے، ہمیں معاف کر دو، ہمیں جو ہے وہ گواہوں کے اندر لکھ لے۔ تو سب نے جتنے بھی جو ہے نبی آئے، انہوں نے سر اطاعت خم کیا اور اپنی قوم کو بھی اس کا حکم دیا کہ وہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہلوایا گیا کہ انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا جو ہے مسلم ہوں۔ اور اللہ یہودیوں نے کیا کہا جب انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تم ہی کو سب سے پہلے ایمان لے کے آنا چاہیے تھا، لیکن تم ہی سب سے پہلے جو ہے اس کا انکار کرنے والے بن گئے۔ تم تو اللہ کو مانتے تھے، تمہیں پتہ تھا کتاب کیا ہوتی ہے، تمہیں سب سے پہلے جو ہے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن تم نے سب سے پہلے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہاں پر اسی بات کا سبق دیا جا رہا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ یعنی اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے ہدایت دکھا دی، اور اس کی جو قدرت کی شان، اس کی جو تعارف، اس کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں، ہر چیز اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ وہی اکیلا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ہر شخص جو کماتا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ انسان سوچ لے کہ میں اب کوئی میرے اوپر کسی کا بار نہیں ہے، اور نہ میرا بار جو ہے کسی کے اوپر ہے۔ جو کچھ میں کماؤں گا اس دنیا میں وہ میرا اپنا عمل ہے جو میں لے کے جاؤں گا۔ نہ میرے بچے اس کے ذمہ دار ہیں، نہ میں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہوں، نہ میرے کوئی بہن بھائی، نہ میرا شوہر، کوئی بھی نہیں۔ سب کو جو کچھ میں نے اپنا عمل کیا، میں اپنے عمل کو خود اللہ کے ساتھ لے کے جو وہ جاؤں گی۔ پھر یہ جو ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ دوست یار ہوتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں، یہ کام کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم لے لیں گے یہ بوجھ۔ وہ اسی طرح جو وہ کفار بھی یہی بات کیا کرتے تھے کہ ہم تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، اور بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کی کر رہے ہیں کہ کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی فدیہ لے کے نہیں چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ تو ظاہر جب اللہ نے اس چیز کی جڑ کاٹ دی تو پھر انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ مجھے اپنا حساب جو ہے وہ خود دینا ہے۔ دنیا میں تو انسان ایک دوسرے کا حساب دے ہی دیتا ہے کہ چلو میں تمہاری طرف سے لڑ لوں گا، میں تمہاری طرف سے سفارش کر دوں گا، دنیا میں تو ہر طرح سے کرتا ہے، لیکن آخرت ایسی جگہ ہے جہاں پر 100% انصاف ہوگا، تو کسی کی نہیں چلے گی سوائے اللہ رب العزت کی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ تو آج دنیا میں جتنے اختلافات ہیں، کتنے اختلافات ہیں، بے شمار، جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہماری اختلافات کی حقیقت ہم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درجے دیے ہیں نا، کسی کو بہت ہائی بنا دیا، کسی کو کم بنا دیا، کسی کو مڈل بنا دیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا۔ تو درجات ہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے۔ تو جو کچھ جس کو دیا ہے، ٹھیک ہے، جو صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے سب سے سوال کرے گا۔ دولت دی ہے اگر کسی کو زیادہ تو اس کے مطابق سوال کرے گا۔ تو انسان یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے دیا ہے، یا جو کچھ بھی مجھ سے لیا ہے، مجھے ہر چیز کا جو ہے اللہ کو حساب دینا ہے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، یعنی اللہ کی سزا ٹلنے والی نہیں ہے، انٹل انلیس کہ بندہ جو ہے توبہ کر لے، یا اپنے قصوروں کی جو ہے وہ معافی مانگ لے، اور وہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی اس کی سزا جب ہی ٹل سکتی ہے بندے سے جب بندہ جو ہے وہ پرخلوص ہو کے اللہ کی طرف پلٹ آئے اور معافی مانگ لے، تو سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مہربان پائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ رحیم، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف فرما رہے کہ میری جو رحمت ہے اس نے غضب کو جو ہے غضب پر جو ہے وہ حاوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو پھر بھی معافی کر دیتے ہیں اس کی اتنی خطاؤں کے باوجود۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے سورہ انعام یہاں پر انعام جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورہ جو ہے اعراف شروع کریں گے۔ وہی ہمارا ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ 10 بجے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں اپنی باتوں کو سننے اور سمجھنے والا بنائے، سیدھے راستے پر چلائے، اور کوشش کریں گے، میری پوری کوشش ہے کہ قرآن کو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں ختم کریں گے۔ اور کہیں کہیں مجھے اگر تیزی سے جانا بھی پڑا تو پھر میں دیکھوں گی کہ اگر مجھے لگا کہ زیادہ ہم اس کو دہرا چکے ہیں یا ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو میں اس کو زیادہ نہ لوں، میں پڑھ جاؤں اس کو، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا قرآن جو ہے وہ رمضانوں میں یا 15 رمضان تک جو ہے وہ ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، پوری کوشش ہوگی، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔